की तरफ चेहरा उठाया। जो सहाबी रिवायत बयान कर रहे हैं वो कहते हैं अल्लाह के रसूल अक्सर आसमान की तरफ चेहरा उठाकर हमें नसीहत और हमें हिदायत फरमाया करते थे। अल्लाह के रसूल, रात का टाइम था ना, ईशा की नमाज हुई, अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ सर उठाया और पता है क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा ये दुनिया तब तक आबाद रहेगी जब तक ये सितारे यूं ही जगमगाते रहेंगे। जूं जूं सितारे जगमगाना बंद हो जाएंगे ये कायनात फना हो जाएगी। ये अलग बात है कि इसमें साइंसी रोशनी क्या है, मगर मुद्दा ये था कि अल्लाह के रसूल ने इस तमसील से इस्तदलाल किया। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे ये सितारे टिमटिमाने आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगे और कायनात फना हो जाएगी, वैसे ही मेरे सहाबा जब मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तुम पर फितने टूट पड़ेंगे, तुम पर फितने टूटने से बचने का जो दरवाजा है वो मैं हूं। फिर कहा जैसे ही तुमसे लोग दूर होते चले जाएंगे और तुम आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जिंदगियों और उनकी नोश्ता हिदायत से गायब होते जाओगे, ऐ सहाबा वो उम्मत बर्बाद होती जाएगी। याद रखो, जैसे जैसे हम सहाबा से दूर होते जा रहे हैं और मुनकरीन हदीस डेढ़ शणे कहते हैं हम आपको बताएंगे कुरान की इस आयत का मतलब क्या है, आपको थप्पड़ ना दें हम, हैं ठेकेदारों, निकल जाओ पतली गली से, नजर ना आना, दूर, दफा दूर। हमें जहन्नम के लिए बुलाते हो, हमें इस्लाम से बदजन करते हो, हमें सहाबा से कता तल्लुक करना सिखाते हो, हमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, मरकजियत, उनकी हसासियत और असासियत और उनकी इफादियत और अहमियत और फर्जियत से हमें जुटलाते हो। तो अनु चांटे ना फेरिए, हैं डेढ़ क्षण। अब हदीस देखें, आपके सामने है सही मुस्लिम की 2531। आखिरी पूरी हदीस मैंने आपके सामने रख दी है, आखिरी टुकड़ा चूंकि मैं स्क्रीन पर रेफरेंस को लाना चाहता था आपके सामने रख रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, राइट साइड पर अरबी है, वो असहाबी अमानतुन लि उम्मती। अल्लाह के रसूल ने कहा माय कंपेनियंस आर अ सोर्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर द उम्मा and as they would go there would fall to the lot of my ummah as its people have been promised। अल्लाह के रसूल ने कहा जब मेरे सहाबा इस उम्मत से दूर होते जाएंगे और मेरी उम्मत इन सहाबा को भूलती चली जाएगी, यकीन करो जो हिसार और इम्यूनिटी और शील्ड और एक गाइड और एक गार्ड अल्लाह के रसूल पाक के सहाबा के सीरत और उनके तरीके पर चलने की वजह से हमारे ऊपर लगा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस मैंने आपके सामने रखी। आगे बढ़ते हैं। याद रखें, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर मुसलमान इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ पलट आए, यकीन करें मुसलमानों की ताकत तिगनी चुगनी हो जाएगी और इनको कोई तोड़ नहीं सकेगा और इस्लाम के गलबे को रोक नहीं सकेगा। यही वजह है कि दुश्मनाने इस्लाम ने हमेशा से मुख्तलिफ हीलों बहानों से मुसलमानों में दाखिली और खारजी इंतशार यानी एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स को, कंफ्यूजन्स को जगह दी है। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि मुसलमान जब तक मुत्तफिक और एक पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन की तरफ रहेंगे इनको कोई खराब नहीं कर सकता। यही वजह है कि मोमिनीन के रस्ते को अल्लाह ताला ने इतनी अहमियत दी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपके सामने सूरह निसा की आयत 115, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, जिसने अल्लाह के रसूल को खिलाफ वर्जी की और दुख दिया बाद इसके कि उसको पता चल गया कि हिदायत आ चुकी है। हाय हाय, अल्लाह के रसूल कब नाराज होते थे? जब अल्लाह के रसूल की दी हुई हिदायत पर लोग अमल नहीं करते थे। वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनों के रास्ते से हटकर अपना ही रास्ता इजाद करने की कोशिश करते थे कि हमें कोई जरूरत नहीं सुनना की, हमें कोई जरूरत नहीं हदीस की। उम्मत मुस्लिमा का इजमा और कट था इस चीज के ऊपर कि कुरान के बाद आईनी और तशरीई हैसियत में कोई दूसरे दर्जे की दलील है वो कुरान और सुन्ना है, सुन्ना और हदीस है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मोमिनिन के रास्ते से हट गया, नुवल्लीही मा तवल्ला व नुस्लीही जहन्नम वसाअत मसीरा। तो फिर ठीक है, जिस रास्ते को तुमने अपना लिया है मुनकरीन हदीस, जाओ तुम्हें उसी रास्ते पर डाल दिया गया है। हाँ ये है कि वो रास्ता कहां जाता है मौला, व नुस्लीही जहन्नम, वो रास्ता उस जहन्नम के गड्ढे में गिरता है, असाअत मसीरा, जो बड़ी खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक जगह है, ये उधर गिरता है। इसी बुनियाद पर मैंने कहा था इनकार हदीस आर रोड टू एथिज्म। जो इनकार हदीस करने चलेगा मुसलमानों के इजमा से और मुसलमानों के कट के रास्ते से हटने की कोशिश करेगा, तबाही बर्बादी उसकी आखिरत
اس کا مقدر بن جائے گی. آخر میں دیکھیں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ منکرین حدیث اکثر یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے رسول نے کتابی شکل میں ہمیں دے دیا، لہذا اللہ کے رسول کی جو ڈیوٹی تھی، جاب تھی، وہ ختم ہو گئی. اب ڈیوٹی جاب جب ختم ہو چکی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں رہی. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں کچھ اور ہی کہتی ہیں. چند آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی جو کچھ اور ہی نقشہ پیش کریں گی. چیپٹر 33 جو کہ سورہ احزاب کا ہے، ورس نمبر 21، اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ you have indeed in the prophet of God a good example for those of you who look to God and the last day and remember God always. یہاں منکرین حدیث تھوڑا توجہ کریں کہ کہنا چاہیے تھا لقد کان لکم فی کتاب اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر. لقد کان لکم فی کتاب اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے قرآن میں اسوہ حسنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم کو یہاں پر کیوں رکھا اسوہ حسنہ کے طور پر؟ اور اسوہ حسنہ بغیر پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، ماڈل کو، اگزامپل کو، نمونے کو، اور نمونہ، اگزامپل، ماڈل بغیر فزیکلی ایگزسٹنس کے، ایکسٹرنل ایگزسٹنس کے زبانی کلامی نہیں ہوتا. تو یہ دو نقطے ہیں، ایک یہاں کتاب اللہ آنا چاہیے تھا، اور دوسرا رسول اللہ کے بعد اسوہ آیا. دیٹ مینز کہ اللہ کے رسول کا پریکٹیکل کنٹریبیوشن اور پارٹیسپیشن موجود تھی دین اسلام کی شریعت کی تشکیل کے اندر. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجا، اور یہ مختلف جگہ پر آیا. یہاں پر جو نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. آیت نمبر 151 کا جو یلو حصہ میں نے اب ہائی لائٹ کیا ہے یلو سے، اس میں کتاب کے بعد کی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول تمہیں سکھاتے ہیں کتاب. کہانی تو یہاں ختم ہو گئی تھی، منکرین حدیث کا مدعا اور کلیم تو یہاں ختم ہو چکا تھا. والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم، حکمت پر بات بھی نہیں ختم ہوئی. اگر یہ کہیں نہیں جی حکمت سے مراد یہ ہے جو کہ منکرین حدیث کرتے ہیں، وہ تو جب کوئی آئے گا سامنے تو اس کو پکڑیں گے. آگے کہا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی سکھاتا ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. to teach you what you did not know. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو تو صرف قرآن دینا چاہیے تھا، حکمت کیوں دی اور ایسی بہت سی چیزیں کیوں سکھائیں جو کہ وہ پہلے سے نہیں جانتے تھے؟ منصب رسالت اور منصب نبوت کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کے رسول یہ چیزیں سکھاتے. آگے بڑھیں. آپ کے سامنے ایک آیت ہے سورہ آراف کی 157، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہے آپ نے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہاں پر جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حلت و حرمت اور شریعت کے احکامات اور تشریع یعنی لیجسلیشن کی اتھارٹی، لیجسلیٹو اتھارٹی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں. اس آیت کے اندر دیکھیں سورہ آراف کی آیت 157، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے باہر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا جو کہ اللہ کا دیا ہوا تھا. دیکھیں آیت نمبر 157 میں کہتے ہیں، وہ پیش گوئی ہے کہ اللہ کے رسول تورات اور انجیل میں موجود ہیں، مگر جو ہائی لائٹ میں نے کیا ریڈ سے اس کو دیکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ امت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ امت نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. اصل آگے سے شروع ہوا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکتا ہے بلکہ حلال کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ حلال کرتے ہیں یا اللہ حرام کرتے ہیں، نبی کو مستقل پراپر ایک اتھارٹی دی گئی یقیناً اللہ کی طرف سے ہی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ وہ حلال کرتا ہے تمہارے لیے طیبات کو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام کرتا ہے تمہارے لیے خبائث کو. اس سے بھی ایک نقطہ ملتا ہے
کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے حکم سے چیزوں کو حلال اور حرام کرتے تھے، گو کہ قرآن میں ان کی حلت اور حرمت کا ذکر نہ بھی آیا ہو تو۔ اب جو آگے والی آیتیں میں 2-3 پیش کرنے لگا ہوں نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں اس اعتبار سے سمجھنے کے کہ قرآن سے باہر بھی اللہ کے رسول کی اتھارٹی تھی اور ان کا سٹیچر تھا۔ دیکھیں سب سے پہلے آیت سورہ نحل کی آیت ہے 44، 16 نمبر کی 44۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا آپ کی طرف، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، to enable you to make clear to mankind what has been sent down to them۔ یہاں جو نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ مولا ذکر تو نازل کر دیا گیا تھا، اب لِتُبَيِّنَ کی کیا ضرورت تھی؟ مثال کے طور پر قرآن ایک کتاب ہے، آج ہمارے سامنے ہے، اس وقت بھی اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر سناتے تھے، تو یہ تبیین کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھیں کسی چیز کی وضاحت اور ہوتی ہے اور کسی چیز کا متن اور ہوتا ہے، یعنی متن ٹیکسٹ کانٹینٹ اور ہوتا ہے اور کمنٹری ایکسپلینیشن ایلیبوریشن انلائٹنڈ یہ اور چیز ہوتی ہے۔ کسی چیز کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا اور ہے اور کسی چیز کا اوریجنل متن اور ٹیکسٹ اور چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور آیت لے لیں جو کہ حسر کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ کو کتاب اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ کتاب دے کر چلے جائیں، نہ 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 نہ، کہا سورہ نحل کی آیت 64 میں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب ایسے ہی نازل نہیں کی، الا مگر مقصد یہ تھا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جو چیزوں میں ڈسپیوٹ ہے ان چیزوں کو آپ کھول کھول کر ایکسپلین کر دیں۔ ہاں جی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، تو لِتُبَيِّنَ ملتا جلتا۔ اب تبیین اللہ کی طرف سے تھی، اس کی دلیل میں قرآن سے دینے لگا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ جناب تبیین جو ہے وہ قرآن ہی ہے، قرآن ہی ہے، مگر میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ تبیین باہر سے ہوگی، اس میں اضافی ہوگی، کیونکہ ایک متن ہے اور اس کی تبیین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو تفسیر طلب ہیں، تبیین طلب ہیں، جو میں آگے جا کے رکھوں گا اور وہ میرا سوال ہوگا منکر حدیث سے کہ اس کی وضاحت کریں۔ مگر ایک چیز کہ یہ تبیین بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک آیت پیش کرتا ہوں، ذرا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر 75 کی ورس 19، اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس جب ہم تمہیں پڑھا چکے ہیں تو اس کو پڑھو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اللہ کے رسول صرف پڑھانا، پہنچانا اور کتاب دے کر جانا یہی آپ کے ذمہ نہیں ہے، بے فکر رہیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کی تبیین بھی ہم ہی آپ کو دیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تفسیر تشریح کیا کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہی تھی اور اللہ کی عطا کردہ ہی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ امام شاطبی نے اپنی کتاب الموافقات کے 4تھی جلد میں جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، امام شاطبی 790 کے متوفہ ہیں، یعنی 8ویں صدی کے آخر کے امام ہیں، 8ویں صدی کے آخر کے۔ تو امام شاطبی موافقات کے اندر 4تھی جلد میں وہ 4 والیوم کے اندر صفحہ 10 کے اوپر دوسری دلیل رکھتے ہیں سنت کو، اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کا جملہ پڑھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس جگہ پر میں یہ کہتا ہوں کہ سنت کتاب کا فیصلہ سناتی ہے، لیس بمعنی تقدیمھا علیہ والجراح الکتاب، تو وہ اس معاملے کے اندر نہیں ہے کہ ہم سنت کو قرآن سے پہلے رکھ رہے ہیں، کیونکہ منکرین حدیث کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ سنت کو قرآن سے بھی اوپر لے جاتے ہیں کہ قرآن کی چیزوں کو آپ سنت سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر پرکھ رہے ہوتے ہو۔ نہیں نہیں نہیں، وہ فرماتے ہیں بل ان ذلک المعبر فی السنت والمراد فی الکتاب، وہ کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ سنت میں اس کی تعبیر، اس کی تعویل، اس کی تفسیر مل جاتی ہے جو کتاب کی مراد ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فَكَأَنَّ السُّنَّةَ بِمَنزِلَةِ التَّفْسِيرِ وَالشَّرْحِ لِمَعَانِ أَحْكَامِ الْكِتَابِ، وہ کہتے ہیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ سنت جو ہوتی ہے، اللہ کے رسول کا عمل اور قول جو ہے وہ گویا قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے جو کتاب کے احکامات کے مختلف معنی ہیں۔ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اس چیز پر دلالت کرتا ہے اللہ کا وہ قول لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جس کے اوپر میں بھی بات کر رہا تھا، تاکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبیین کر دیں اس چیز کی جو اللہ نے ان پر نازل کی۔
ٹھیک ہو گیا. اب ایک بڑی بین آیت جس کے اندر ایک دقیق اشارہ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کی اسکرین کے اوپر. ان چیزوں سے پتا کیا چل رہا ہے تاکہ میں آپ کو لنک جوڑ کے بتاؤں تاکہ کسی کو جو نئے آ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو کنفیوژن نہ ہو یا بعد میں آنے والوں کو. دیکھو اس سے لنک یہ جوڑا ہے کہ اللہ کے رسول کا صرف جو سٹیٹس ہے وہ ایک میسنجر کے طور پر نہیں ہے, ایک ٹیچر بھی ہیں, ایک مفسر بھی ہیں, ایک شارح بھی ہیں, ایک تبیین کرنے والے بھی ہیں, ایک معلم بھی ہیں, مربی بھی ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو قرآن سے اضافی ہیں. یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آیتیں میں پیش کر رہا ہوں. اب جو آیت میں پیش کرنے لگا بڑی پیاری آیت ہے اس معاملے کے اندر کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے خارج میں کچھ چیزیں بتائی گئی تھیں جو استدلال کے طور پر ہم پیش کریں یا حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ توجہ سنیے گا. آیت سورہ نساء کی آیت 105. اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے نبی ہم نے ہی آپ پر کتاب نازل کی ہے بالحق, حق کے ساتھ. اچھا اللہ, بالکل آپ نے کتاب نازل کی. اللہ آپ کا مقصد کیا تھا کتاب نازل کرنے سے؟ اللہ نے فرمایا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ لوگوں میں جو بعض ڈسپیوٹ اور اختلافات ہیں ان کا فیصلہ ہو سکے. بما اراک اللہ, جو اللہ آپ کو سجھاتا ہے یا اللہ آپ کو دکھاتا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما, تو جو جھوٹے ہیں فراڈیے ہیں ان کے لیے آپ نے کبھی بھی وکیل نہیں بننا. اب میرا نقطہ کیا ہے یہاں پر, بہت پیارا نقطہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. اب یہاں آنا چاہیے تھا لتحکم بین الناس بکتاب اللہ. اللہ نازل تو آپ نے کتاب کی حق کے ساتھ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے ہیں بما اراک اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جو نازل کی گئی تھی وہ تقاضا کرتی تھی کہ کوئی انسان جس پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس کتاب سے جو سمجھیں گے اللہ ان کو سجھائے بتائے گا, ان کو گائیڈ کرے گا, اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. تو بما اراک اللہ, سوال یہ اٹھتا تھا کہ یہاں کہہ سکتے تھے بما اراک اللہ فی کتاب اللہ. اوپن چھوڑا گیا. بما اراک اللہ کیا مطلب تھا کہ اس کتاب میں جو چیز ہے اس سے باہر بھی کچھ چیزیں سجائی جا سکتی ہیں, تبھی اس کو اوپن رکھا گیا. بما اراک اللہ من کتاب اللہ بھی کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہا. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا جس کو سمجھنا ضروری تھا. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ منکرین حدیث ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن سے باہر بھی کوئی وحی تھی. ہمیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن من اللہ ہے, قرآن تو من جانب اللہ ہے, مگر یہ کہاں سے ثبوت ملے گا کہ قرآن سے باہر بھی کوئی وحی تھی؟ اگر یہ عقل کے دشمن اور قرآن کے دشمن اور اسلام کے دشمن اگر یہ چیز غور سے دیکھتے تو قرآن میں صرف ایک قسم کی وحی کی بات نہیں کی گئی, 3 قسم کی وحی کے اشارے, 3 طرح اللہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, یہ قرآن میں بیان کیا گیا 3 طرح. اب یہ تو اس میں تو نہ مسلمانوں کا کوئی اختلاف ہے نہ منکرین حدیث اس پر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہ قرآن نازل کرنے کے لیے جبریل آئے تھے. ہاں کچھ کٹر قسم کے ملحد قسم کے منکرین حدیث ہیں جیسے غلام احمد پرویز ہیں یا محمد شیخ ٹائپ کے ہیں یا اور قسم کے لوگ ہیں جیسے نیاز فتح پوری تھے یا چکڑالوی ٹائپ کے تھے یا سر سید احمد خان قسم کے تھے. وہ تو جبریل کو مانتے ہی کچھ اور تھے نا علیہ السلام کو, وہ تو ملائکہ کے تصور کو ہی کرپٹ کر کے رکھ دیتے تھے. ابھی اس طرف میں نہیں جا رہا, میں اصولی باتیں کر رہا ہوں, اصولی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر قرآن جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں جس میں کوئی شک نہیں, تو پھر وہ 2 جو باقی طریقہ کار ہے وہ استعمال ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک سے زیادہ طریقہ ہے اللہ کے کمیونیکیٹ کرنے کا اپنے انبیاء کے ساتھ. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ نے 2 طریقے کھل کر بیان کیے کہ قرآن فرشتوں سے یا کتاب سے باہر بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ چیپٹر 40 ہے سورہ المؤمن, اس کی آیت ہے 70. اللہ فرماتے ہیں الذین, ٹھیک ہے, اوپر آیت لے لیں, پہلے 69 لے لیں. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. یہ منکرین حدیث جو اللہ کی آیتوں اور قرآن کی آیتوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں, انا یصرفون, یہ کدھر جاتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں یہ کیسے بھٹکے ہوئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اس کی طرف توجہ کیجئے گا, بہت امپورٹنٹ آیت اس مدعا کے لیے. اللہ فرماتے الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. اے نبی کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات میں بحث مباحثے شروع کر دی, انا یصرفون, یہ کیسے بھٹکے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تفصیل کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے 70 میں کہا الذین، وہ لوگ ہیں یہ، کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کا انکار کر دیا ہوا ہے، وبما ارسلنا به رسولنا فسوف يعلمون، اللہ نے کہا کتاب کا تو انکار کیا ہے، وبما ارسلنا به رسولنا، اور ایسی کچھ چیزوں کا انکار کر دیا ہے جن چیزوں کے رسولوں کو ہم نے دے کر بھیجا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ کتاب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو دے کر بھیجی تھیں جس کا انکار کفر تھا۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ منکرین سننا اور منکرین حدیث جان لیں گے۔ آیت دوبارہ آپ کی اسکرین، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون which we sent our messengers shall soon know، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا ان کی حیثیت کیا تھی۔ قرآن کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کتاب کے علاوہ بھی وحی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اب 3 طریقہ کار تھے، وہ میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں۔ آپ کی اسکرین کے اوپر سورہ شورہ چیپٹر 42 ورس 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، حصر کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر 3 طریقوں پر، الا وحین، یا ڈائریکٹ ریویل کرتے ہیں، او من ورائی حجاب، یا ویل پردے کے پیچھے سے، یعنی کچھ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شجر میں سے آواز آئی تو من ورائی حجاب، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، یا پھر اللہ کسی فرشتے کو، کسی رسول پیغمبر کو بھیجتے ہیں جیسے جبریل کو یا کسی فرشتے کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ اللہ کی اس وحی کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچاتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، 3 طریقے۔ قرآن بالاتفاق مسلمانوں اور منکرین حدیثوں میں اتفاق ہے کہ قرآن کو تو تیسری کیٹیگری پہ اتارا ہے، یرسل رسولا، جبریل لے کر آئے تھے، باقی کی 2 کدھر گئیں؟ وحین او من ورائی حجاب۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں اس کا ثبوت دے دیں، تو ثبوت بیٹا آنے والا ہے، ذرا دل تھام کے آگے آئے گا، مگر یہاں سے اس بات کا ثبوت تو بہرحال مل گیا کہ قرآن کے علاوہ بھی، یعنی کتاب کے علاوہ بھی، یعنی فرشتے کے علاوہ بھی وہی کلام اللہ کا طریقہ موجود ہے کہ جس طرح اللہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اس پر رد کرتے ہوئے اپنی بڑی پیاری کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، شاندار کتاب ہے، اور ابن حزم جو ہیں یہ 5ویں صدی کے امام ہے، 456 ہجری کے متوفہ۔ شیخ احمد شاکر صاحب نے اس کے اوپر تعلیق بھی کی، اس کی کچھ چیزوں کی تحقیق بھی کی۔ اس کی پہلی جلد ہے اور PDF میں آپ کو مل جائے گی، صفحہ ہے 97۔ اس میں ابن حزم نے اسی آیت کو دلیل بنا کر، اسی آیت کو، اور وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اس کو بھی دلیل بنا کر انہوں نے ایک پیراگراف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ابن حزم کہتا ہے فصح لنا بذلك ان الوحی ينقسم من اللہ عز وجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قسمین۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دلائل سے ہم پر واضح ہوتا ہے کہ وحی کو جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے رسول کی طرف، وہ 2 قسموں پر ہے۔ احدہما وحی مطلوب، ایک وحی مطلوب ہوتی ہے جس کو کتابی شکل میں اللہ کے رسول لکھواتے ہیں، وہ تو قرآن ہے، وہو القرآن، تیسری لائن میں۔ مگر ثانی ہوتی ہے جس کو مروی کیا جاتا ہے، مروی سے مراد یہ نریٹ کیا جاتا ہے، تحدث یا تنقل، نقل کیا جاتا ہے، غیر مؤلف ولا معجز النظام ولا مطلوب لکنہ مقروء، لیکن پڑھا وہ بھی جاتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وَهُوَ الْخَبَرُ الْوَارِدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ وحی ہے جو اللہ کے رسول سے وارد ہوتی ہے خبر کی شکل کے اندر۔ اب آخری جو 2 لائنیں میں نے یلو ہائی لائٹ کی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے ابن حزم کا جملہ۔ وہ کہتے ہیں کیوں سنت، ان آیتوں کی روشنی میں سنت کو بھی وہی اتباع کا درجہ اللہ نے دیا ہے جو قرآن کی اتباع کا دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَوَجَدْنَاهُ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ طَاعَةَ هَذَا الْقِسْمِ الثَّانِي كَمَا أَوْجَبَ طَاعَةَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ وَلَا فَرَقَ۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو واجب کرتے ہوئے دیکھا ہے اس اطاعت کو جو ثانی ہے، کون سی؟ دوسری والی، سنت، اللہ کے رسول کی اطاعت، ویسے ہی واجب کیا ہے جیسے قرآن کو، یعنی اللہ کی اطاعت کو واجب کیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
آخری لائن میں انہوں نے اس آیت سے استدلال بھی کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اپنی اسی کتاب کے اندر آگے جا کر اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تھی تو اللہ نے سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. عام طور پر منکرین حدیث جو ہیں وہ قرآن کی حفاظت کے ذمے پر ہمارے ساتھ متفق ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن حفاظت ہے, وہ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہے, اور دونوں مل کر سورہ حجر کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں قرآن شامل ہے, اس میں مسلمان بھی اور منکرین حدیث بھی اتفاق کرتے ہیں عمومی طور پر. مگر چونکہ یہاں ورڈ ذکر استعمال ہوا ہے تو ابن حزم نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ قرآن کی تفسیر اور تشریح, جیسے میں پیچھے آیت پیش کر سکا ہوں, انا علینا بیانا ثم انا علینا بیانا, کہ قرآن کی تبیین, تفسیر اور تشریح اور توضیح بھی, وضاحت بھی محفوظ ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن کی حفاظت بھی اس کے ساتھ متمسک ہے. کیونکہ قرآن کی حفاظت صرف لفظوں میں نہیں ہونی بلکہ اس کے معانی میں, مفاہیم میں, اس کی توضیح میں, اس کی تشریح میں, اس کی تفسیر میں, اس کی تعویل میں, اس کی تعبیر میں, ہر جگہ پر قرآن کی حفاظت بھی عینی ہی ویسی ہونی ہے جیسے اس کے متن کی ہونی ہے. اس کی حفاظت ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے معانی اور مفاہیم جو اللہ کے رسول نے بیان کیے. جب تک ان معانی اور مفاہیم کی حفاظت ممکن نہیں, قرآن کے مفاہیم اور معانی کی حفاظت ممکن آٹومیٹکلی نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اسی کتاب کے اندر آگے جا کر صفحہ 122 میں یہ بیان کیا کہ جس جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس سے صرف قرآن مراد ہے, کذبن, یہ جھوٹ بولتا ہے. وہ آگے کہتے ہیں اگر کوئی کہنے والا کہے انما انا تعالی بذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن تعالی حفظه لا سائر الوحی الذي ليس قرآنا قلنا له, جو یہ کہے کہ اس میں ذکر کی حفاظت سے مراد صرف اور صرف قرآن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے علاوہ, قلنا له, ہم اس کو کہیں گے وباللہ تعالی توفیق, اللہ کی توفیق لیتے ہوئے, هذه دعوت کاذبہ مجردۃ عن البرہان, یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جھوٹا ہے اور دلیل سے خالی ہے. وَتَخْصِيصٌ لِلذِّكْرِ بِلَا دَلِيلٍ, اور یہ ذکر کو خاص کرنا ہے بغیر دلیل کے. وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى, اور یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, سچے ہو اپنی دلیل لاؤ. فَصَحَّ أَنَّ مَنْ لَا بُرْهَانَ لَهُ عَلَى دَعْوَاهُ فَلَيْسَ بِصَادِقٍ فِيهَا. ابن حزم فرماتے ہیں جس کے دعوے میں کوئی دلیل نہ ہو وہ جھوٹا ہے, اس کے صدق کی کوئی علامت نہیں. آگے وہ کیا کہتے ہیں, وہ ذکر, تو قرآن نے جو ذکر بیان کیا ہے, اسم واقع علی کل ما انزل اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرآن او من سنت. ابن حزم کہتے ہیں ذکر میں ہر وہ چیز, ذکر کا نام ہر اس چیز پر لاگو ہوگا جو انزل اللہ ہے, بما انزل اللہ, تو اللہ نے نازل کیا قرآن کو بھی اور اس سنت کو بھی جو اللہ کے رسول نے عمل کر کے, بول کر, حکم دے کر بتایا آپ کو. یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے آپ کے سامنے رکھا. اب ہم اپنے موضوع کے اس حصے پر پہنچ گئے ہیں جہاں میں منکرین حدیث کے چند بنیادی, اصولی, معروف, مشہور اور زبان زد عام چند اعتراضات اور دلائل کا رد کروں گا, اور پھر آخری فیز ہمارا تیسرا ہوگا جس کے اندر ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ شروع ہونے والا ہے. اگر آپ کا کبھی منکرین حدیث کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہاں سے اگر پیچھے سے کسی نے بات ادھر ادھر توجہ ہٹا دی, ویسے تو نہیں ہٹانی چاہیے تھی کیونکہ بڑی پرمغز بحث تھی جس کو ہم نے سمجھنا تھا, مگر یہاں سے بات کا وہ آغاز ہونے لگا ہے جو عام طور پر منکرین حدیث اپنے دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں, سب سے پہلے یہ ایک آیت پیش کرتے ہیں, توجہ, اور کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, پہلے میں آپ سے بھی حال چال پوچھ لوں, میں تو بات کر ہی رہا ہوں, تو آپ سے بھی حال چال پوچھ لیں. خیر یار, میں لنک بھی ایک گروپ میں دے دوں, میں جلدی میں ذرا شروع کیا ہے کیونکہ میں تھوڑا جلدی میں آؤں. آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کو بات سمجھ آ رہی ہے, کو بات سمجھ آ رہی ہے, بات جاری رکھیں یا بور ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ آج کا موضوع ہمارا خاص تھوڑا سا تحقیقی نوعیت کا ہے. تو اگر کوئی ہماری ٹیم میں سے بھی آنا چاہیں تو میں نے ان کو لنک بھیج دیا ہے, وہ آ سکتے ہیں. اچھا سمجھ آ رہی ہے, گڈ ہو گیا. اچھا, جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ سو جائیں جا کے. ہاں,
اب ان کی خاطر ہم پروگرام تو بند نہیں نہ کریں گے. اچھا ان کو لگا تھا میں کہوں گا کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اور جو کہے گا نہیں آ رہی تو میں پروگرام بند کر دوں گا. نہ